वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ भी की। कहा, बेल्ट एंड रोड के हम मनसूबे के तौर पर इक्तिसादी राहदारी को अहमियत हासिल है। सी पैक की अपग्रेडेशन के तहत मजीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया है। China over the past many decades have done a tremendous job, and under your leadership, dynamic leadership, we have created 800 million people out of poverty, not only in China, not only in the region, but far away in this region, through Belt and Road Initiative, flagship project in Pakistan, CPAC. And of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds. And I want to assure you that 240 million people in Pakistan own this friendship very close to their hearts. Thank you once again for your cooperation. चीन के सदर ने इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में चीनी सदर से कहा कि चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि उनके ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और बेमिसाल हैं। इसकी अक्कासी उनके दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के जरिए होनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों अकाबरीन ने मुश्तरका सकाफती, तारीखी और मजहबी रिश्तों में जुड़े ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म भी किया है। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब ने पंजाब के कई अजला में तबाही मचा रखी है। सैलाब से 24 लाख अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं। पंजाब में सैलाब से तबाही ही तबाही, हद निगाह पानी ही पानी। चिन्योट में मकान सैलाब के सामने ढेर हो गए, स्कूल भी पानी की जद में आ गए। सैकड़ों खानदान बेघर हुए, लोगों ने खैमों में पनाह ले रखी है। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और हमारा स्कूल गिर गया। मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ, हमारी किताबें भी आ गई हैं। मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लोधिया में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल सारा पानी से भरा पड़ा है, उसके कमरे गिर गए हैं, उसकी दीवारें भी गिर गई हैं, हमारे मकानात भी गिर गए हैं। मेलसी में भी सैलाबी सूरत हाल है, लोगों के सरों से छत छिन गई, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी आ गया, बड़ी मुश्किल दे नाल असां बांध निकले। साडे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान तले बैठे, किसी ने साडी मदद की, ना हुकूमत की है, ना आवाम की। दरियाई सतलज ने बहावल नगर के मकाम पर बड़ी तबाही मचाई। दरियाई बेल्ट के सामने 125 से ज्यादा देहात डूब गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद घर बार छोड़ चुके हैं। तसूर में 100 से ज्यादा देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब हैं। 15,000 अफराद और 20,000 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। चिश्तिया के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 100 देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गयीं। पिंडी भटिया में दरियाई चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है।
मुल्तान जलालाबाद समेत मुतादिद मुल्हिका आबादियों में दरिया चनाब का सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू की मदद से लोगों का इनखला भी जारी है, जबकि कसूर दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से सैकड़ों देहात मुतासिर हो गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। मुल्तान से हमारे साथ हैं मिर्ज़ा अहमद अली और झंग से हमारे साथ हैं कमर जमान। मिर्ज़ा अहमद अली, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा लोगों का इनखला जारी है मुल्तान में, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी मिर्ज़ा अहमद अली। कमर, आपकी जानिब बात झंग में ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें अपडेट कीजिएगा। क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोगों का इनखला कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है? जी जंग की अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि त्रीमू हेड पे पानी की सतह कम होकर 5.5 लाख से कम होकर 4,34,239 क्यूसेक रह गई है। लेकिन चूंकि त्रीमू हेड से पानी आगे जो है वो सुल्तान बाहू पुल की तरफ निकल चुका है और अब सुल्तान बाहू पुल के जो नवाही मवाजियात हैं, देहात हैं, वहाँ पर ये पानी अब तबाही फैला रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ महाराजा के इलाके जत्तोवाली में। जत्तोवाली रोड और उससे मुल्हिका जो देहात हैं 8-10 देहात और वहाँ उनके खेत आप मेरे कम में देख रहे हैं। ये बिल्कुल जो है मेरी बैक साइड पे ये खेत हैं जो इस वक्त बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। यूँ लग रहा है जैसे दरिया का हिस्सा है। पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल है जो हमारे सामने यहाँ खड़े देखते देखते ये हॉस्पिटल जो है पानी में डूब गया। इसके साथ अगर इस तरफ जाएँ तो ये सामने यहाँ पर जत्तोवाली का रोड है, वो भी थोड़ी देर पहले साफ था, लेकिन अब पानी जो है उसके ऊपर से बाज़ जगह पर 2 फुट तक पानी खड़ा हो गया है और वहाँ पर जाने वाला रास्ता भी है, शाम तक ये ब्लॉक होने का खदशा है। इसके बाद ये पानी अगर इस पानी को रोकने के लिए और गढ़ महाराजा तहसील शहर को बचाने के लिए यहाँ जत्तोवाली में मेरे बाएं हाथ जो नहर है वहाँ पर एक शिगाफ डाला गया है, जबकि इस दाएं हाथ जो इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहर को सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। हमारे साथ ही रहेगा। कसूर की सूरत हाल जानते हैं, तकरीम अली ने हमें ज्वाइन किया है। तकरीम, बताइएगा इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या तफसील है आपके पास और इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक जो उसमें इजाफा हुआ है। कसूर जो दरिया सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो रेला गुजर रहा है, बड़ा जो है ना रेला गुजर चुका था, जबकि मज़ीद जो है ना पानी आज उसमें इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रोज जो पानी 53,000 क्यूसेक था, अब 2,90,000 क्यूसेक जो है ना पानी हो गया, जिसकी वजह से अप स्ट्रीम के जो देहात थे वो तो पहले मुतासर थे, जबकि डाउन स्ट्रीम के जो दर्जनों देहात थे उनमें भी पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो मुतासर हुए हैं। जो आज सुबह भी रेस्क्यू की टीमें जो मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को वैक्यूट करते रहे, महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे, जबकि दूसरी तरजीबें जबकि लोगों को जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा था। अभी भी मेरा कैमरामैन अगर पीछे दिखा सके तो मैं इस वक्त तो ये इलाका है बिक्की विंड जो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। इसकी आबादी, तमाम रास्ते बंद हैं, कोई ज़मीनी रास्ता नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत कोई कश्तियों में जो है उस जगह पे जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग महफूज मुकामात पर पहुंचने के लिए उन्हें ऊंची जगह पर अपने तमाम फैमिलियां मुंतकिल कर रही हैं, जानवर अपने मुंतकिल कर रही हैं। मेरे दाएं तरफ भी ये बिल्कुल बंद है जहाँ पे ये फैमिली बैठी हुई है मुख्तलिफ। आप अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये तमाम वो लोग हैं जो अपने जानवर लेके यहाँ पे आ चुके हैं। तमाम जो झोंपड़ियाँ हैं वो बनी हुई हैं जहाँ पे इनके लिए चारा भी वो खुद ही इंतज़ाम कर रहे हैं, जबकि लोग अब खुले आसमान तले, बारिश हो रही है इस वक्त भी और बारिश में भी वो भीग रहे हैं, खुले आसमान तले उनके झोंपड़ियाँ हैं, जानवर भीग रहे हैं। खुराक के लिए वो इंतज़ाम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो किया गया था, थोड़ा इंतज़ाम किया गया था, वो समझते हैं कि सैलेज वगैरह उन्हें दिया गया है, लेकिन उस तरह का मुकम्मल इंतज़ाम नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। आज भी वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर उन्होंने विज़िट किया, मुतासरा इलाकों का विज़िट किया, उनके पास गया, उनके जाके उनसे पूछा, उनके मसाइल के वाले से पूछा और उनके हल के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आगाही दी। जबकि दूसरी तरफ जो मुतासरीन हैं उनका कहना है कि जितने भी विजिटर आते हैं जो है अपना यहाँ पे मुतासरीन आते हैं, हमारी परेशानी में उतना ही इजाफा हो जाता है, क्योंकि जब वो आ जाते हैं तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हमारे जो बीमार ख़वातीन होती हैं, दूसरे लोग जो बीमार होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सख्त जो है ना हमें परेशानी का सामना करता है। कई घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है कि हम दूसरी जगह पे मुंतकिल हैं, जबकि अगर तमाम तर सूरत हाल से आप हमें अपडेट करें। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब ने पंजाब के कई इजला में तबाही मचा दी है। झंग से हमें अपडेट कर रहे थे कमर जबान, जबकि कसूर से हमारे साथ थे तकरीम अली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
اور اب آپ کو بتائیں گے کہ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے پاک پتن میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ متاثرین اپنا مال اسباب چھوڑ کر سرکاری خیمہ بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ مزید بتائیں گے خیمہ بستی میں موجود ہمارے نمائندے امداد حسین۔ دریائے ستلج میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ 80 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے ضلع پاک پتن کا سیلاب سے شدید متاثر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر آصف رضا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہم نے 15 ریلیف کیمپس قائم کیے جی، جہاں رہائش کے کھانے پینے کے انتظامات ہیں، جانوروں کے لیے چارہ موجود ہے۔ 8 ٹینٹ ولیجز ہم نے قائم کیے۔ 500 کے قریب لوگ ہمارے پاس رہائش پذیر ہیں، شفٹ نہیں ہونا چاہتے۔ ہم ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ٹینٹ بھی دے رہے ہیں اور کھانے کے لیے راشن بھی دے رہے ہیں۔ کلینک آن ویلز ہمارے فیلڈ ہاسپٹل وہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ 24/7 کنٹرول روم ہے، اگر کوئی ڈسٹریسڈ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے رابطہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 12,000 افراد کو بوٹس کے ذریعے سیلاب میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا گیا ہے۔ 24/7 جو ہے ضلعی انتظامیہ کا سیلاب متاثرین کے لیے آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالے بھی بھر گئے۔ ضلع بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بھٹنئی نالے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے رہائشی علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ میرپور بلال ٹاؤن میں برساتی نالہ بکھر گیا، نالے کے پانی کے باعث گھر کی حفاظتی دیوار گر گئی، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر 3 گھر تباہ ہو گئے۔ کسالہ تتیال روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ محمد میں بھی بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ تحصیل خویزائی کوزکس روٹ پل سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ پشاور کے بڑھنی نالے میں پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے، لیکن اب بھی گھروں میں سیلابی پانی موجود ہے۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ نواب شیر۔ بڑھنی نالے میں پانی کی سطح جو صبح سے مسلسل بڑھ رہی تھی اب آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھنی نالے کا پانی جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا تھا اور بہت سارے زیادہ گھر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اب بھی گھروں میں جو ہے وہ پانی موجود ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گھروں سے پانی نکال رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا جو سامان ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ ریسکیو اہلکار اور پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو بھی کر لیا ہے، لیکن اب بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ گھروں میں محصور ہے۔ اہلکار جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ جی، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا فوری ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیالکوٹ، ناروال، ظفروال اور وزیر آباد سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیالکوٹ میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ناروال، ظفروال، سیالکوٹ اور وزیر آباد میں پاک فوج نے فری میڈیکل کیمپ لگائے، مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پتوکی، بہرام، تاہلی والا اور رام گڑھ میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے مظفر گڑھ اور دوآبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ دوآبہ، چناب، بریچنگ سائٹ اور دیگر مقامات پر سیلاب سے بچاؤ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ فوج اور سول انتظامیہ نے سیلاب جیسی قدرتی آفت میں عوام کے تحفظ اور بوقت امداد کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان پر الزام لگا دیا ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے مال لے کر 26ویں ترمیم میں ووٹ دیا۔ پارٹی کے اصرار پر میں نے مولانا فضل الرحمان کو خوش آمدید کہا تھا۔ یہ بھی کہا کالا باغ سمیت سارے ڈیم بننے چاہیے۔ سندھ اور ANP کو تحفظات ہیں تو وہ بھی بات کریں۔ اتنے بڑے منصوبے کو جو اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کو نہ بنانا میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ بھی اور نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کالا باغ ڈیم اس ملک کے لیے ضروری ہے اور ہمیشہ سے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے۔ اگر سندھ کے حقوق سندھ سمجھتا ہے کہ اس کو پورے نہیں مل رہے تو بیٹھ کے ٹیبل میں بیٹھے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں پورے کر دو، اس کے بعد تو پھر کوئی ریزن نہیں ہے نا آپ اتنے بڑے منصوبے کے اندر خلل پیدا کریں، جی سیاست کریں اس کے اوپر، میں نہیں بننے دوں گا۔ ANP کے تحفظات ہیں، آئیں اپنے تحفظات بتائیں، ٹیبل میں بیٹھے۔ یہ کہنا کہ جی اس کی 7 پشتیں نہیں بنا سکتی، ہماری لاش پہ بنے گا، آپ تحفظات کو دور کروانے کے بجائے آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کراس لگا دیں گے جی میں ہونے ہی نہیں دوں گا کیونکہ میری پالیٹکس ہے اس کے اوپر، تو میں بالکل اس کے حق پہ نہیں ہوں۔ کالا باغ اس پورے ملک کی زرعی انقلاب لا سکتا ہے۔ پہلی بار الزام آ رہا ہے کہ مولانا نے 26ویں ترمیم کے لیے پیسے لیے ہیں۔ بات ہے، پیسے لیے نہیں ہوگے تو کیا ایسے دے دیے؟ اس نے وہ سارے سسٹم کو استعمال کر کے مال بھی لے لیا
ووٹ دے کے اپنی وہ جو جی حضوری ہے وہ بھی کر لی. کیا مولانا کی سسٹم کے اندر آج تک ہر سسٹم کے اندر کیا مولانا اس کا بینیفیشری نہیں رہا؟ کے پرمٹ لے کے اسی عورت کی حکمرانی میں اس کی حکومت میں بیٹھ کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میں بنا تھا. اس کے بعد جو بھی آیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پنجاب میں سیلاب کی مجموعی صورتحال قدرے بہتر ہے. انتظامیہ کی کارروائیوں سے حالات کنٹرول میں ہیں. لاہور میں نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ یہ وقت ایک قوم بن کر فیصلے کرنے کا ہے. اب ہمیں ایک قوم کی طرح کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. گنڈا پور صاحب کی پہلی دفعہ زندگی میں ان کی کوئی بات سے میں متفق بھی ہوں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً تمام صوبوں کو وہ ساتھ لے کے بیٹھیں گے. ایسا لاہے عمل ہے نیشنل لیول کے اوپر تمام صوبوں کے ساتھ مل کے بنانے کی ضرورت ہے. تو جب ڈیم بننے کی بات آتی ہے تو ایک عجیب قسم کی ایک لڑائی ایک وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ اب سیلاب یہاں سے سندھ جا رہا ہے. اب سندھ کے اندر بھی افیکٹ کرے گا تو ہمیں اتنی تکلیف ہے جتنی پنجاب کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے. اس سب صوبوں کو بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. ڈیم ناگزیر ہیں, ڈیم بنانے پڑیں گے. اگر نہیں بنائیں گے تو ہر سال یہی ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. قومی اسمبلی میں سیلاب پر بحث کے دوران تحریک انصاف اجلاس کا بائیکاٹ کر گئی. اسد قیصر نے کہا مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں آئینی اور قانونی حقوق نہیں حاصل, اس لیے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی استعفے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر ایاز صادق نے پی ٹی آئی ارکان سے درخواست کی کہ آپ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہے, برائے مہربانی اس پر تو بات کر کے جائیں. سیلاب ہے اور خاص کر جو ہمارے پنجاب کی بہن بھائی ایک مشکل میں ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس موقع پہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم احتجاجاً واک آؤٹ کریں گے. اور واک آؤٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ نظام جو چل رہا ہے یہ ظلم اور جبر کی بنیاد پہ چل رہا ہے اور ہمارے آئینی اور قانونی حقوق ہمیں نہیں حاصل. اس لیے ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی استعفا کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اسمبلی کا اجلاس سے بائیکاٹ کرتے ہیں, واک آؤٹ کرتے ہیں. میری ریکویسٹ سن لیں. ابھی اقبال آفریدی صاحب نے بھی بات کرنی, جن کے افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو بات تو کر لینے دیجئے. اقبال آفریدی صاحب آپ رکیے گا, آپ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہے, پلیز آپ بات تو ضرور کر کے جائیے. تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی. پارٹی ارکان کی سزاؤں اور نااہلی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی. عدلیہ سے بانی پی ٹی آئی کو بری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی لیکن سسٹم میں جگہ نہیں دی جا رہی, بہت مجبور ہو کر عوامی اسمبلی لگائی ہے. عوامی اسمبلی عدلیہ سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کی کیسز کو فلفور سماعت کے لیے مقرر کی جائے, سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز سے بری کیا جائے. یہ عوامی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب, شبلی فراز, حامد رضا, زرتاج گل صاحبہ, باقی امینوں کی کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے. یہ عوامی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز کی, احمد بچر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشن ریجیکٹ کرتی ہے. کیا اس اسمبلی کے سارے لوگ اس بات سے متفق ہے جو میں نے پڑھ کے سنا ہے؟ یہ ریزولوشن یونانیمسلی پاس کی جاتی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہماری بات کو سنا جائے لیکن انفارچونیٹلی نہ صرف وہ بات دبتی گئی بلکہ ایون ہمیں کوئی اسپیس بھی نہیں ملی. اس لیے ہم مجبور ہو گئے کہ اپنی اسمبلی عوام کے لیے یہاں ہم باہر لگائیں گے. خبر ہے کہ قومی اسمبلی کے باہر اپوزیشن احتجاج کے بعد پی ٹی آئی اہم رہنماؤں کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جانتے ہیں, بتائیے گا. جی, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ قائمہ کمیٹیوں میں جو قومی اسمبلی کی جہاں سے اپنے استعفے دیے ہیں وہاں واپس آئیں. اور اسپیکر نے کہا ہے کہ آپ کے ان استعفوں سے پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. اس پر ایک اہم رہنما جو کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے جن کے پاس ایک اہم عہدہ بھی ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں تو پھر ہم آئیں گے. ہم ایسی کمیٹیوں میں کیوں آئیں جب ہماری بات نہیں آپ سن سکتے اور اس پر عمل نہیں ہوتا, اور پارلیمان اگر کمزور ہوتی ہے تو پہلے بات اپوزیشن کی سنی جائے گی تو اس سے ہی مضبوط ہوگی. پھر انہوں نے یہ بھی انہیں یاد دلایا کہ آپ کے ساتھ 2 دفعہ ہم مذاکرات میں بیٹھے لیکن بات ادھر ختم ہوتی ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک نہیں کروا سکتے, تو اس لیے ہم ایسی کمیٹیوں میں اور ایسی پارلیمان سے باہر رہیں گے. اور اس میں اب اپوزیشن جو ہے وہ اس میں غور کیا جا رہا ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی یہ معاملے کو اٹھایا جائے. جی بہت شکریہ نعیم اشرف. جناح ہاؤس حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی ضمانت کی درخواست پر سماعت.
پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ ڈی ایس پی نے کہا مقدمے کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ بھجوایا گیا ہے، 2-3 دن میں ریکارڈ ملنے کا امکان ہے۔ عدالت نے کہا ضمانت کے فیصلے کے لیے ریکارڈ جلد پیش کریں۔ سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ 40 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں، یہاں بیٹھ کر بیوروکریسی کو گالیاں دیتے ہیں اور نظام کو ہائبرڈ کہتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ اب ختم ہونا چاہیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایوان کا تقدس خود بدنام کرتے ہیں، ایسے سیاسی لوگ دیکھیں جن پر انگلی اٹھے تو استعفیٰ دے دیا۔ بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے، پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ یعنی ایسا سا پولیٹیشین دیکھا، ذرا سی انگلی اٹھی اسے ریزائن کر دیا۔ میں تو اور کسی کا رونا ہی نہیں رو رہا، اپوزیشن کو تو اپوزیشن کرنی نہیں آئی۔ وہ بانی پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے جس نے اسی ایوان کے اندر اپنی 5 حکومتیں خود ختم کر دی۔ گلا کرنا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کرپشن جائزہ رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا پاکستان میں سرکاری شعبے میں گورننس بہتر ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف مشن کو تمام اقدامات کو پرکھنا چاہیے تھا۔ سرکاری ملازمین کے احساس ظاہر کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے ہیں۔ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن جیسے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو مزید متحرک کر دیا گیا۔ ایف بی آر میں ٹرانسفارمیشن اور فیس لیس کسٹم سے کرپشن میں کمی ہوئی۔ ایف بی آر نے آئی ایم ایف اہداف کے مطابق ٹیکس اصلاحات کی ہیں۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں دور کرنے کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل کر رہے ہیں۔ ایف بی آر نے ٹیکس چھوٹ ختم کر دی ہے۔ ٹیکس چھوٹ صرف وہی رہ گئی ہے جو آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام میں طے پائے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب 30 کروڑ ڈالر اور ترسیلات زر 38 ارب ڈالر سے زائد ہو گئی ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے سالانہ اجلاس میں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جون میں افراط زر کم ہو کر 30.2% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 22% سے کم کر کے 11% کر دیا۔ پی ٹی سی کے نمائندے نے کہا کہ برآمدی خام تیل پر ڈیوٹیز ختم اور سیلز ٹیکس 3.5% کیا جائے۔ یکساں 1% ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم نافذ کیا جائے۔ توانائی اور اجرتی لاگت کے لیے سبسڈی شدہ فائنینسنگ سہولت دی جانی چاہیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پوری دنیا اپنے بچوں کو پولیو کے موذی مرض سے نجات دلوا چکی ہے۔ صرف افغانستان اور پاکستان میں پولیو وائرس موجود ہے۔ ملک میں 64,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا ہے۔ دنیا اپنے بچوں کو پولیو کی اس موذی مرض سے نجات دلا چکی ہے۔ صرف دنیا میں 2 ممالک رہ گئے، ایک افغانستان، دوسرا پاکستان۔ 64,000 والدین ایسے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوا رہے۔ 27,000 والدین کراچی کے ہیں۔ پاکستان میں 127 ڈسٹرکٹس کا پولیو کے وائرس کا ٹیسٹ ہوا۔ 78 ڈسٹرکٹس میں پورے پاکستان میں پولیو کا وائرس ملا ہے۔ کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس میں پولیو کا وائرس موجود ہے۔ ٹوٹل 23 کیسز ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ 23 بچے بیچارے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ یہ کون سے والدین جو اپنے بچوں کے دشمن ہیں؟ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلواؤ، ہماری ذمہ داری ہے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں سی وی او کے ساحل پر تیز رفتار گاڑی لہروں میں پھنس گئی ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، اس اطلاع کے ملنے کے بعد مددگار 15 درختہ نے پانی میں ڈوبی ہوئی گاڑی کو فیملی سمیت بحفاظت نکال لیا ہے۔ ڈرائیور ساحل پر اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے گاڑی پانی کے اندر لے گیا تھا اور گاڑی کو اب ٹریکٹر کی مدد سے نکالا گیا ہے، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس موجود ہوتی ہے، لیکن مختلف مقامات سے شہری پھر بھی ساحل پر آ جاتے ہیں اور گاڑی کو ساحل پر دوڑاتے ہوئے اکثر ان کی گاڑیاں سمندر کے اندر پھنس جاتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ افغانستان میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اموات کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے۔
افغان ہلال احمر کے مطابق 3000 سے زیادہ افراد زخمی جبکہ 8000 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش کے باعث لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے زلزلہ متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ادارہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ 20 ٹیمیں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے 1 ملین پاؤنڈز کی امداد افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔